अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम इफ्तिखार है और मैं बतौर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट यानी माहिर नफ्सियात काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें दो मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं, जिस तरह के इसके नाम से ज़ाहिर होता है, यानी इसके दो पोल्स हैं और उन दो पोल्स के ऊपर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात मुख्तलिफ़ औकात में हम देखते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानना चाहेंगे कि कितने लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, क्या वजूहात होती है जिनकी वजह से ये अलामात आती हैं और इसका तरीक़ाकार इलाज का क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने फ़ीसद लोगों में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बीमारी पाई जाती है। तहकीक ने यह साबित किया है कि आम आवाम में अगर देखा जाए तो 1% जो हमारी पॉपुलेशन होती है, यानी हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी हो सकती है। मर्दों और औरतों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी शरह दोनों में एक जैसी है, दोनों में चांसेस होने के इस बीमारी के एक जितने हैं, कि ऐसा नहीं है जैसे कुछ बीमारियों में होता है कि जिस तरह औरतों में ज़्यादा या मर्दों में, इसमें एक जैसी रहती है। इसके अलावा देखा ये गया है कि बलूगत के बाद, यानी जो पुबर्टी होती है उसके बाद इसके होने के इम्कानात बढ़ते हैं, यानी ये ज़्यादातर अलामात तब आती हैं जब बलूगत शुरू होती है और ख़त्म होने के बाद ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। और तहकीक ये साबित करती है कि जब इंसान 40 साल की उम्र का होता है तो उसके बाद होने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं और बहुत सारी दूसरी वजूहात बीच में आ जाती हैं जिनकी वजह से तब ये बीमारी सामने आ सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में। वसूख से तो नहीं कहा जा सकता कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर किस खास वजह से होता है, लेकिन तहकीक ने यह साबित किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ज़्यादातर अवाम में ये विरासती तौर पे आती है, यानी ये ख़ानदानी बीमारी है इसका। यानी अगर हम कहें कि हमारे एनवायरनमेंट से या उससे ताल्लुक़ थोड़ा सा कम है, 80% चांसेस हमारे इस तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस बीमारी के जब हमें हमारे ख़ानदान में किसी को ये मसला हो। इसके अलावा रोज़मर्रा के रूटीन में अगर हम देखें तो अगर हमें कोई ज़ाती परेशानी चल रही है या कोई हमें जॉब में परेशानी चल रही है, उसकी वजह से अगर ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है, हमारी हालात मुश्किल चल रहे हैं, उनकी वजह से भी इस बीमारी के होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता है, जैसे कोई चरस हो गई या कोई और नशावर चीज़, हेरोइन होगी, पाउडर हो गया, या शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से करता है, तो उसमें भी इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो हमें देखनी पड़ती है कि किस मरीज़ में कौन सी वजह बनी कि ये बीमारी उभरी सामने आई और उसको हमने आगे किस तरह लेके चलना है। अब बात करते हैं इसकी अलामात पे। जैसे कि पहले मैंने बात की कि इसकी अलामात दो तरह की हो सकती हैं, मुख्तलिफ वक्त में हमें मुख्तलिफ अलामात मिलती हैं। जैसे कि एक अलामात ऐसी होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ी की अलामत या बहुत हद से ज़्यादा खुशी की अलामत, जिसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में मेनिया कहते हैं। इसके बरअक्स दूसरी तरफ ऐसी अलामात होती हैं जिसमें बेइंतहा उदासी, जो आम अगर हम कहें तो हम डिप्रेशन के नाम से लेबल करते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक वक्त में इनमें से कोई एक अलामात ज़्यादा सामने आती है, या मेनिया की तरफ ज़्यादा इंसान होता है, यहाँ पे डिप्रेशन की तरफ। लेकिन कभी औकात ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों में मिक्स फीचर्स आते हैं, यानी दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं और उसमें हमें देखना पड़ता है कि अब हमें इसको किस तरह से आगे लेके चलना है और इसमें किस तरह की अलामात आ रही हैं और कितनी शिद्दत की इसमें आ रही है। कहा यह जाता है कि ज़रूरी नहीं बाइपोलर लेबल करने के लिए कि डिप्रेशन की अलामत हो, अलबत्ता मेनिया की अलामत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को कभी डिप्रेशन की अलामत से शुरू होती है चीज़ और हम उनको खाली डिप्रेशन की तरह ही देखते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब तक उनके अंदर मेनिया नहीं आता, यानी तेज़ी की अलामत नहीं आती, हम उनको बाइपोलर लेबल नहीं कर सकते। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों की अलामात मुख्तलिफ जो हमारी आती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में अलामात, इनकी क्या क्या मज़ीद तफसीलात हैं। ठीक है, पहले हम मेनिया की बात करते हैं जो कि है तेज़ी की अलामत। इसमें इंसान आम रूटीन में हम देखते हैं कि हम सब भी खुश रहते हैं। कोई इंसान होता है आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा अपने मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, एक नॉर्मल चीज़ चल रही होती है। लेकिन जब किसी इंसान को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की बीमारी होती है तो ये चीज़ें मामूल से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करना शुरू हो जाती है। देखा ये क्या है कि अमूमन मेनिया वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे होते हैं, उनमें इतनी तेज़ी आई होती है, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या कुछ एबनॉर्मल उनके साथ चल रहा है या कोई चीज़ उनके साथ गलत हो रही है। अलबत्ता
ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو جب بتاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ ان کو یہ چیز محسوس نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کتنی متاثر ہو رہی ہے، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کتنا متاثر ہو رہا ہے، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا کتنا متاثر ہو رہا ہے ان علامات کی وجہ سے، اور پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ معمولی یعنی روزمرہ کی روٹین والی چینج ہے، یا پھر یہ اس سے زیادہ جس کو ہم مینیا لیبل کرتے ہیں یہ وہ ہے جس میں انسان بے انتہا خوش رہے، یا بہت زیادہ چڑچڑا پن یا غصہ آپے سے باہر ہونا شروع ہو جائے، اور کم سے کم مسلسل یہ دن کے زیادہ تر وقت میں ایک ہفتے کے لیے رہنا چاہیے، پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دوسری علامات ہیں جو ہمیں اس میں دیکھنی چاہیے، جیسے نیند کی کمی محسوس نہ ہونا. نہ سونے کے باوجود انسان اتنا فریش یا اتنا ایکٹیو رہتا ہے کہ اس کو نیند کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. بہت زیادہ کھانے لگ جانا، بہت زیادہ اگر ہم مذہب کی طرف بات کریں تو بہت زیادہ مذہبی رجحان بڑھ جانا، ضرورت سے زیادہ بولنا شروع کر دینا. ایک عام انسان جو پہلے بہت کم گو تھا وہ ایک دم سے بہت زیادہ بولنا شروع کر دے تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی علامت تو نہیں آ رہی کہ یہ تیزی کی طرف جا رہا ہو کسی بھی وجہ سے. اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھنا شروع ہو جائے یا اپنے آپ کو خود سے ایک اہم شخصیت سمجھنا شروع کر دے تو ان ساری علامات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا مینیا تو نہیں ہے. ایک کام شروع کرتا ہے تو دوسرا کام پکڑ لیتا ہے، اور اس کو بھی جو پہلا کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو بھی مکمل طور پہ ختم نہیں کرتا. تو ایک وقت میں بہت سارے کام شروع کر دینا اور کسی کام کو مکمل طور پہ ختم نہ کر دینا، یہ بھی اس بیماری کا ایک خاص حصہ ہے. اور کسی ایک چیز پہ توجہ نہ دے پانا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن، اس کی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی توجہ کسی بھی وقت کہیں بھی چلی جا سکتی ہے، آپ پہ فوکس نہیں ہو کر پاتا. تو ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے، ان ساری علامات کو دیکھتے ہوئے ہم پھر لیبل کرتے ہیں کہ کیا اس کو واقعی مینیا ہے یا اس کی ایک مائلڈر فارم ہائپومینیا جسے ہم کہتے ہیں، جس میں اتنی ہی یعنی یہی علامات ہوتی ہے لیکن کم شدت کی، وہ ہے یا نہیں ہے. اس کے برعکس جو دوسری ایپیسوڈ ہے اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. ڈپریشن میں ہم ظاہر سی بات ہے جیسے کہ نام سے جانتے ہیں، اداسی کی کیفیت کا زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے. اور وہ اداسی جو دن کے زیادہ تر ٹائم پہ رہے اور کم سے کم 2 ہفتے کے لیے مسلسل برقرار رہے اور اس کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو ہم اس کو ڈپریشن لیبل کرتے ہیں. ڈپریشن لیبل کرنے کے لیے بھی اور بھی ہمیں علامات چاہیے ہوتی ہیں، خالی ایک اداسی کی کیفیت کے اوپر ہم اس کو ڈپریشن لیبل مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم اس کی مزید جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ کے کام میں دلچسپی نہ رہنا، تھکاوٹ کا شکار ہونا، آنے والے وقت کے بارے میں منفی خیالات آنا، مایوسی سی ہونا، کسی بات کا بہت زیادہ پچھتاوا ہونا شروع ہو جانا، اپنے آپ کا اوپر جو کانفیڈنس ہوتا ہے، خود اعتمادی کا کام ہو جانا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس ہو جانا، نیند کی کمی یا زیادتی ہو جانا، اسی طرح بھوک بھی بہت زیادہ کم ہو جانا یا حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جانا، وزن کی کمی کا ہو جانا، آنے والے وقت کو اس کا سوچتے ہوئے برے خیالات جب آتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی سوچ آنا. تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں ڈپریشن کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ اس انسان کو میرے حال سے اس وقت ڈپریشن ہے، اور اس کو ہمیں مزید تفصیل سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ڈپریشن کی خالی بیماری ہے یا یہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کا ڈپریشن ہے. طریقہ کار علاج پہ بات کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈپریشن ہے تو شاید اس میں بھی اینٹی ڈپریسن دی جاتی ہو، تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کی بیماری کا طریقہ کار علاج خالی اینٹی ڈپریسن ادویات نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑا مختلف ہے. بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں کیونکہ ہمارا موڈ ایک بیلنس پہ نہیں رہتا، کبھی بہت زیادہ تیزی کی طرف آتا ہے، کبھی بہت اداسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم موڈ سٹیبلائزرز کہتے ہیں. یعنی ایسی ادویات جو آپ کے مزاج کو اعتدال میں رکھیں، ایک بیلنس میں رکھیں، نہ بہت زیادہ تیزی کی طرف لے کے جائیں، نہ بہت زیادہ اداسی کی کیفیت میں لے کے آئیں. موڈ سٹیبلائزر میں ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں. سب سے پرانی جو ہمارے پاس ایک بہترین موڈ سٹیبلائزر ہے اس کو ہم لیتھیم کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مرگی کی ادویات بھی ہیں جو کہ ایز اے موڈ سٹیبلائزر کام کرتی ہیں، جن میں ہمارے پاس سوڈیم ویلپوریٹ ہے، کاربامازپین ہے اور لیموٹروجین وغیرہ ہیں. تو ہمیں دیکھنا مریض کے علامات پہ، مریض کی بیماری کی شدت پہ اور اس کو کتنی ایپیسوڈ ہو گئی ہیں اس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض کو ہم نے کس دوائی پہ دینا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسے مسئلہ ہو کہ ہم ان ادویات کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہر دوائی کے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ایک اور آپشن بھی ہمارے پاس موڈ سٹیبلائزر کے طور پہ موجود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی سائیکوٹکس. ٹھیک ہے، بہت ساری اینٹی سائیکوٹک ادویات ایسی بھی ہیں جو کہ موڈ کو بیلنس رکھنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ
جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو وہ کس فیز میں ہے، کیا وہ مینیا کے فیز میں ہے، کیا وہ ڈپریشن کے فیز میں ہے، اور کیا وہ مکس فیز میں ہے۔ جب مینیا کے فیز میں یا مکس فیز میں ہو تو تحقیق یہ کہتی ہے کہ موڈ اسٹیبلائزرز کا استعمال کرنا ہی بہتر طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر ایک انسان کو ڈپریشن اتنا زیادہ حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ خالی موڈ اسٹیبلائزر سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کو ہم اینٹی ڈپریسنٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خالی اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال نہ کیا جائے، اس کو موڈ اسٹیبلائزر کے کور کے اندر دیا جائے، تاکہ اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کو خالی اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں اور ان میں مینیا کے چانسز ہو سکتے ہیں، تو ان میں ہم پھر اینٹی ڈپریسنٹ اکیلی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے بیماری واپس آ سکتی ہے اور مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی اینٹی ڈپریسنٹ کا تعلق اس ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لحاظ سے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں آتا ہے تو وہ خالی کبھی نہیں جاتی، ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی دوائی کے کور کے اندر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا افیکٹ کو ہم نارملائز رکھ سکتے ہیں، اس کو بہت زیادہ تیزی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی دوائی کھاتے ہیں فوراً بہتر ہو جاتے ہیں، تو دوائی کتنا عرصہ جاری رکھنی ہے؟ وثوق سے تو نہیں کہا جاتا، لیکن تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کو پہلی ایپیسوڈ ہوگی ہے جس میں ہم اس کو مینیا لیبل کرتے ہیں، تو اس کو کم سے کم 2 سال کے لیے دوائی جاری رکھنا ضروری ہے، اور اس 2 سال میں وقتاً فوقتاً اپنے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اس سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ اب مزید دوائی کی ضرورت ہے یا کسی اور کبھی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک دوائی سے کنٹرول میں سمٹمز نہیں آتے، تو کیا کوئی اور 7 دوائی شروع کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 90% چانسز ہوتے ہیں دوسری ایپیسوڈ کے آنے کے، ٹھیک ہے، خواہ وہ ڈپریشن کی ایپیسوڈ آئے، خواہ وہ مینیا کی ایپیسوڈ آئے، لیکن جب ایک دفعہ آپ کو اس طرح کی ایپیسوڈ آ جاتی ہیں تو 90% چانسز ہوتے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی، اور پھر دوسری مرتبہ کے بعد بھی مزید چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ تیسری دفعہ بھی یہ ایپیسوڈ آئے گی۔ تو اس لیے مسلسل سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کوئی جس طرح کچھ مریض آتے ہیں اگر وہ کوئی نشہ آور چیز کا استعمال ساتھ کرتے ہیں یا شراب نوشی ساتھ جاری رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوائی جو ہے مسلسل لیتے رہیں، بلکہ ان کے لیے کچھ لمبے عرصے کے لیے مزید دوائی ہمیں چلانی پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں دوائی جلدی چھوڑنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری واپس آ سکتی ہے اور شدت اختیار کر سکتی ہے۔ پھر کچھ خواتین کے لحاظ سے اگر میں بات کروں، جو خواتین جب حمل کے دوران ہوتی ہیں یا اگر حمل کے بعد اگر انہوں نے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے لیکن وہ اس بیماری سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے خاص یہ رائے ہوگی کہ وہ اپنے سائیکیٹرسٹ کو ضرور اس میں ملتے رہیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا ان کی بیماری اس نوعیت کی ہے کہ جب وہ حمل کرنا چاہیں یا کر چکی ہوں تو وہ ان کی دوائی سٹاپ کر سکیں۔ اگر نہیں سٹاپ کر سکتے تو کون سی ایسی سیف دوائی ہے جس سے وہ اس کی علامات کو روک سکتے ہیں، تاکہ وہ حمل کے بعد یا حمل کے بعد نہ بڑھیں۔ اس کو روکنے کے لیے مزید ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے اپنے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی جیسے سوڈیم ویلپرویٹ ہے یا لیتھیم ہے، یہ آپ کے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ جتنا تعاون رہے گا اتنا ہی بہتر آپ کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مزید کون سی ایسی دوائی ہے جو ماں کے لیے بھی بہتر رہتی ہے حمل کے دوران، اور آنے والے بچے کے لیے بھی اور اس کی صحت کے لیے بھی بہتر رہے گی، اور اگر آپ دودھ پلانا چاہیں تو کون سی ایسی ادویات ہیں جو بہت سیف ہیں اور اس بیماری کو کنٹرول رکھ سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو ہو سکتا ہے یہ بہت شدت اختیار کرے۔ اور ایک لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں سائیکوسس کا، جب یہ علامات بہت بگڑ جا رہے ہیں تو وہ سائیکوسس بھی واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں انسان کو غیر معمولی احساسات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں دکھائی دینا، کوئی آوازیں سنائی دینا۔ تو اس شدت سے جانے سے روکنے کے لیے اور موڈ کو ایک بیلنس میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ملیں اور اس کو تفصیلات بتائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے یا مزاج میں مزید تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو ہم فوری طور پہ دیکھیں اور اس کو ہم جتنا جلد ہو سکے اس کو ہم روک سکیں۔ یہ بات ہوگی ہماری دوائیوں کی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم ٹریٹمنٹ میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو تھیراپی، یعنی بات چیت کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنا۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں سائیکو تھیراپی کا یہ رول ہے کہ اس میں ہم جو مریض ہے اور مریض کے لواحقین کو علامات کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ کیا کیا علامات ہوتی ہیں، اور اگر جیسی ہی تبدیلی محسوس کریں اپنی علامات کے اندر یا اپنی روزمرہ روٹین کے اندر تو ان کو کیا کرنا چاہیے، اور روزمرہ روٹین میں جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس آتا ہے یا کارکردگی میں کوئی ہمیں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو کس طرح بہتر طریقے سے لائیں، تاکہ اگر ہم دوائیاں لے رہے ہیں اور اس کے باوجود مزید پرابلم ہمیں آ رہی ہے تو ہم اس کو بات چیت کے ذریعے کس طرح حل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔